अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे साइंस की हद बामुकाबला ईमान की ताकत। और हमारी आज का वीडियो का जो मकसद है वो भी यही बताना है कि साइंस की लिमिटेशन कहाँ तक है और ईमान की ताकत क्या हो सकती है। पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। हर वो चीज़ जो कुछ नया मंतक दे दे वो साइंस कहलाती है, जिसमें कोई दलील हो, कोई प्रोसेस हो, कोई तरीका हो, प्रेडिक्शन हो, एनालिसिस हो और किसी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी हो और सिस्टम का नाम दे दे तो फिर वो साइंस कहलाती है। किससे मुख्तसर बहुत सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा हट के डेफिनेशन लिखी हुई, लेकिन साइंस से मुराद वो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक सिस्टम आ जाए। सिस्टम से मुराद किस टॉपिक की बात हो रही है, उस पर हमने कौन सा हाइपोथेसिस लगाया है, फिर कौन सी प्रेडिक्शन दी है, फिर कौन सा एनालिसिस करके दिया है, फिर रिजल्ट क्या निकले हैं उसके, और रिजल्ट तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो ये सारी बातें साइंस में आ रही है। अब साइंस की ताकत की अगर हम बात कर लें तो आज के दौर के अंदर भी साइंस ने बहुत सारी तरक्कियां मुमकिन कर ली हैं कि जिसके अंदर से इस टाइम पर वो चीज़ें मुमकिन हो चुकी हैं जो कि कभी नामुमकिन थी। मसलन एक टाइम था जब इस बात को सुन के बड़ी हंसी आती थी कि एक डब्बा मुख्तलिफ आवाज़ों में बोलेगा और रेडियो ईजाद हो गया, मारकोनी जिंदाबाद। उसके बाद एक हवा चली कि एक कागज़ उसका टुकड़ा है अपना लोहे का और वो हवा में उड़ेगा और बंदे लेके उड़ेगा। लोगों ने मजाक समझा और वो हवाई जहाज़ बन गया। इसी तरह से लोगों ने एक हवा उड़ी कि जी एक बंदा हज़ारों किलोमीटर के फासले पे बैठ के बात कर सकेगा। ये हवा लगी और ये मजाक लगा, लेकिन मुमकिन हुआ और मोबाइल फ़ोन आ गया। और हत्ता के तरक्कियाँ होते होते अब एक ऐसा दौर आ गया कि जिसके अंदर हम पूरी दुनिया से एक टाइम के अंदर राब्ते के अंदर हैं और पूरी दुनिया को हमने कंट्रोल किया हुआ है, एक सिस्टम के तहत कंट्रोल किया हुआ है और पूरे के पूरे इस कायनात के इस सिस्टम के अंदर, इस धरती के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर हर चीज़ को एक चेक एंड बैलेंस किया हुआ है, एक कंट्रोल किया हुआ है और सिस्टमेटिकल तरीके से मुमकिन बनाया गया। अब क्या तो इन बातों को सुन के भी हैरानगी होती थी कि एक डब्बा मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें बताएगा, हमें पूरी दुनिया की खबरें दे दिया करेगा, टीवी ईजाद होगा। उसके बाद सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कभी हमारी पुरानी नस्लों ने सोचे भी नहीं थे कि ये चीज़ें भी इन्वेंट होंगी, सामने आएंगी और ख़ाली एक वहम गुमान के साथ, लेकिन ऐसी सी चीज़ें मौजूद साइंस ने दरियाफ्त कर ली जो कि किसी हद तक बहुत गहराई वाली बातें जो नामुमकिन लगती थी वो सामने आ गई। और उसके साथ तरक्कियाँ होते होते मौसम के हालात को जान लेना, बारिशें कहाँ है, हवाओं का रुख किधर है, किधर से हवाएं चलनी है, अब बारिशें कहाँ होनी है। बज़ाहिर तो अब ये लगता है कि जी ये तो एक गैर मौजूदगी का इल्म हुआ, ये तो अल्लाह के अलावा किसी के पास भी नहीं था। ठीक है, अब जिस तबके फ़िक्र के अंदर जो ज़्यादा रिजिड वो थे मुस्लिम तबका, उन्होंने तो इस साइड पे ज़्यादा गौर व फिक्र ही नहीं की कि ये तो कायनात के सिलसिले को हिलाने वाली बात है। और जहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी तो वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान भी पैदा हुए हैं, इब्नुल हैशम, अल-किंदी, अल-फराबी और पता नहीं कितने लोग ऐसे आए हैं जो कि इन तारीख़ के अंदर इनकलाब बर्पा किया है इन्होंने। ख़ुसूसी तौर पे जो ये मुस्लिम ड्यूरेशन एक पूरा का पूरा रहा है, मुस्लिम टाइम पीरियड 6, 7, 8वीं सदी, उसके अंदर एक बड़ा ही अहम नाम रहा है इमाम गजाली से लेके और पता नहीं कितने लोगों ने जो बाकी काम किए हैं और ऐसी सी इजादात और सामने लेके आए हैं जो चीज़ें नामुमकिन लगती थी। और असल तो वो सेरा मुसलमानों के सर पे था, फिर वो आने वाले लोग वक्तों के अंदर वो दूसरे लोगों ने उसका सेरा अपने सर पे ले लिया और मुसलमानों की ताकत कमज़ोर होती गई। वो एक अलग बहस है, उस पर हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब साइंस की तरक्की होते होते एक वक्त ऐसा आया कि जिसके अंदर हमने हवाओं के रुख को, बारिशों के रुख को, समंदरों के रुख को, तूफ़ानों के रुख को, सारे के सारे रुख को हमने समझ लिया, पहचान लिया और फिर
حتیٰ کہ ہماری چاند تک اپروچ ممکن ہونے لگی، پھر چاند پہ ہم نے بسیرا دیکھنے کا سوچ لیا، اور آنے والے جو ریسرچیں ہو رہی ہیں جس کے اندر ہیوج ریسرچیں آج ٹائم پہ زیادہ چل رہی ہیں، اور امریکہ کا ایریا 52 ٹرائنگل وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر سے ایسے طریقے ایجاد کرنا کہ کس طرح سے ہم چاند کے اوپر اپنے انسان زندگی کو ممکن بنا سکتے ہیں، یہاں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو سائنس کی یہ تو بنیادیں ہیں قسم کا میں سمجھتا ہوں، اور ابھی سائنس کی پیک کہاں تک ہونی ہے آپ کی سوچ ہے؟ سائنس کی پیک یہاں تک ہونی ہے کہ ایک کمانڈ دیں گے اور میموری ختم ہو جائے گی انسان کی، اور ایک کمانڈ دیں گے اور میموری آ جائے گی، ایک بٹن دبانے سے انسان کا سارا حافظہ ختم ہو جائے گا، اور ایک بٹن دبانے سے انسان کا سارا حافظہ آ جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ساری دماغ کی میموری کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا اور کمپیوٹر کی میموری کو سارے دماغ میں کنورٹ کرنا ممکن ہو سکے گا؟ جس طرح کہ مولانا عبدالبابا صاحب کی کتاب ہے جو کراچی کا رہنے والا ہے، جس کتاب کا نام ہے دجال کون، کہاں اور کیوں ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میموری کو کہ وہ ایک ایسی چپ ایجاد کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی ساری کی ساری میموری کو ایک چپ میں کنٹرول کیا جا سکے، اور وہ چپ کو نکال کے کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا جا سکے، اور پھر وہ ساری میموری کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہو جائے۔ اس طرح سے ممکن ہے کہ جس طرح سے ایک کمپیوٹر کی ایکسٹرنل ہارڈ کو ہم نکال لیں اور وہ دوسرے کمپیوٹر کے اندر لگ جائے تو پورا کا پورا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کے اندر آ جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی میموری کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ممکن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپیوٹر کی میموری کو بھی انسانی دماغ میں ٹرانسفر کرنا ممکن ہوگا، اور پھر اس کا منطق یہ جاتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر انسان کو جو کمانڈ ملے گی وہی کام کرے گا۔ یعنی اگر کمپیوٹر میں بیٹھ کے اگر ہم نے اس کو کمانڈ دے دی کہ ڈانس کر، تو پھر اس نے ڈانس کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر ہم نے اس کو کمانڈ دے دی نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے، یعنی وہ کمانڈ کے مطابق کام کرے گا۔ اس لیے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو وہ یہ کہ ہمارا سارا کا سارا جو نظام ہے ہر چیز کو ایک سسٹمیٹیکل طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ شناخت کارڈ کے نظام کو دیکھ لیں، وہ سارا کا سارا نظام، سارا کا سارا ڈیٹا ایک مخصوص کمپیوٹر کے اندر پوری دنیا کے ایک مخصوص جگہ پہ، جو میں پراپر طریقے سے اس کے آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن پوری دنیا کا کمپیوٹر ایک مخصوص جگہ پہ فیڈ رکھ کے وہ پوری دنیا کے ہر بندے کا ریکارڈ وہاں پہ فکس رکھا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی انسانوں کے حوالے سے بات کر لیں تو حتیٰ کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کا ریکارڈ داخل کرواتے ہیں اور اس کا ریکارڈ ایک کمپیوٹر کے اندر جا کے ایک مخصوص کمپیوٹر کے پاس جا کے کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے جو موبائل ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، اس موبائلوں اور اس لیپ ٹاپ کے اندر اگر ایک دفعہ کوئی ویڈیو چلی جائے، اگر ایک دفعہ کوئی اور ایسی بات چلی جائے تو اس ویڈیو یا اس تصویروں کی وجہ سے وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اور پھر وہ اب اس ٹائم پہ وہ سافٹ ویئر موجود ہیں کہ چاہے آپ کی 1000 سال پرانی ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو، ایک موبائل کے اندر اور ایک لیپ ٹاپ کے اندر کوئی ویڈیو، کوئی تصویریں، تو وہ ایزیلی اس کو ریکور کرنا ممکن ہوگا، اور ایک بٹن سے ہم اس کو ایزیلی ریکور کر سکیں گے۔ اور چاہے اس ٹائم پہ ہمارے بہت سارے پاکستانی سافٹ ویئر انجینئر ایسے ہیں جو کہ اس پچھلی میموری کو، جو کہ ساری تصویروں کو، ویڈیو کو، چاہے وہ صرف ایک دفعہ سسٹم چلتا ہو اور وہ چلتے ہوئے سسٹم ہے اگر وہ آن ہے تو اس کی پچھلی جتنی بھی پرانی ڈیٹا ہے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید دیکھیں وہ یہ کہ جب بھی ہم کوئی نئی سافٹ ویئر، نئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں، کوئی نیا براؤزر انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم سے جی میل آئی ڈی اور پاسورڈ مانگا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس کو ایکسیس دے رہے ہیں اور باقاعدہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ آپ ایکسیس کی رینج میں آ چکے ہیں۔ جب تک ہم یس نہیں کرتے تو تب تک ہمارا وہ براؤزر یا ہماری وہ ویڈیو یا ہماری وہ چیز چل ہی نہیں پاتی، وہ اپلیکیشن انسٹال ہی نہیں ہو پاتی، وہ چل ہی نہیں پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یس کرتے ہیں، اور یس کرنے سے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایکسیس دے دی ہے اپنے سارے ڈیٹے کی، اپنے ساری آڈیو کی، اپنی ساری ویڈیو کی، اور وہ اگلے کے پاس چلی گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس کے واٹس ایپ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ابھی درمیان میں ایک مسئلہ بھی بنا تھا کہ جس کے اندر واٹس ایپ والوں نے کہا تھا جی کہ ہم واٹس ایپ کے کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہوئی تھی کہ جس کے اندر اپنے یہ بات سامنے آئی تھی کہ واٹس ایپ کا جو مخصوص ڈیٹا ہوگا تو وہ ہم کسی بھی میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر سکیں گے اور وہاں تک ہماری ایکسیس ہوگی، جس کے بعد کئی لوگوں نے واٹس ایپ کو چلانا بند کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد واٹس ایپ کو اس بات کا پتہ چلا تھا، واٹس ایپ نے سوری اور ایکسکیوز کے میسج کرنے کے بعد، اور اس کے بعد انہیں بتایا کہ جی آپ کی ساری پرائیویسی ہم تک ہوتی ہے لیکن ہم اس کو لیک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں نے واٹس ایپ پہ دوبارہ آ گئے
اور واٹس ایپ کو چلانا شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کائنات کا سارا نظام ہے ایک سسٹمیٹیکل طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہماری ساری ڈیٹا، ہمارا سارا ویڈیو، ہماری ساری پکچر، ہماری ساری ایکٹیویٹی، ہر چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر ہر چیز کو جب کنٹرول کیا جا رہا ہے تو پھر کنٹرول کرنے کے بعد جیسے ہم نے کمانڈ دینی ہے تو پھر اس نے کام بھی تو کر کے دکھانا ہے نا۔ کیسے؟ انسانی دماغ سے اتنے کام کرتا ہے جتنے اس کے دماغ کو کنٹرول کمانڈ دی جاتی ہے۔ مثلا کیسے اگر ایک بندے کے دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے تھپ مارنا ہے کسی کو، تو پھر وہ فوراً سے تھپ مار لیتا ہے، لیکن وہ کتنا کر سکتے جتنا اس کے اندر کمانڈ ہوتی ہے اس کے دماغ کے اندر۔ مثلا ایک بندہ، ایک ہمارا یہاں کا بندہ نا عربی نہیں بول سکتا کیونکہ اس نے عربی اس کے دماغ کا حصہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ کمانڈ میں ہی نہیں آ سکتی، اس لیے وہ چیز اس کا آؤٹ آف کمانڈ ہے، تو اس لیے وہ چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب جتنی چیزیں ہمارے ایک خاص سسٹم میں کنٹرول ہو چکی ہیں وہ سارے ڈیٹے کو یوٹیلائز کرایا جا سکتا ہے۔ اب وہ سارے ڈیٹا تو ریکور ہو رہا ہے، وہ سارے ڈیٹا کنٹرول ہو رہی ہے، تو چلو باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ساری ایکٹیویٹی کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے برین کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہمارے برین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹائم پہ ایک خاص جو سائنٹسٹ اس کوشش کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم انسانی میموری کو ایک چپ کے اندر کنورٹ کر لیں۔ جس طرح یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ریسرچوں سے ثابت ہو گیا کہ دماغ کے بائیں سائڈ پر فرنٹل لوب کے اندر ایک چھوٹی سی، دماغ کے بائیں لوب کے اندر بائیں سائڈ پر ایک چھوٹی سی لوب ہوتی ہے، گوشت کا ٹکڑا، جس کو ہم ہیپو کیمپس بولتے ہیں، جو یہ ہماری پچھلی ساری آل میموریز اسٹوریج ڈیٹا اسٹوریج وہ اپنا اسٹوریج ڈسک کہلاتی ہے، جس کے اندر ہماری پچھلی ساری یادیں اسٹور ہوتی ہیں، جس طرح کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ساری باتیں اسٹور ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ ساری کی ساری ہپو کیمپس میں جتنی یادیں اسٹور ہیں، اب اگر وہ ساری کی ساری یادوں کو اگر ایک مخصوص چپ میں کنٹرول کر لیا جائے، سینڈ کرنے کا طریقہ آ جائے، اس کا مطلب انسانی دماغ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور پھر جب وہاں پہ بیٹھ کے جو کمانڈ ملے گی تو وہ بندہ کر کے دکھائے گا اس کو۔ کیسے؟ اس یادیں جہاں پہ میری اسٹور ہیں ہپو کیمپس کے اندر، تو وہ اس میں تلخ اور خوش دونوں یادیں اسٹور ہیں میری، کیونکہ میرے بچپن کا ساری باتیں اسٹور ہیں۔ اب تلخ باتیں کوئی دماغ میں سے اب اوپر کی طرف آ جاتی ہیں، کمانڈ ملتی ہے تو میں تلخ تجربات شو کروا دیتا ہوں عوام کو، سوسائٹی کو۔ کوئی خوشگوار یادیں اوپر آ جاتی ہے تو میں خوشگوار باتیں اسٹور کو کروا دیتا ہوں، میرے ایموشن بھی ویسے بن جاتے ہیں۔ اب وہی جو کمانڈ جو مجھے آٹومیٹیکلی جو میرے کمانڈ کو آٹومیٹیکلی مل رہا ہے، آٹونومک نروس سسٹم کے تحت مل رہا ہے، اب اگر آٹونومک نروس سسٹم کے تحت ملنے کے بجائے اگر اس کو سسٹمیٹیکلی کمانڈ دے دیا جائے ایک کمپیوٹر کے تھرو، تب بھی اس کا مطلب میں نے وہ کام کر کے دکھانا ہے، کیونکہ کمانڈ کا تو ملنا ہے نا، چاہے اس کو کمانڈ جہاں سے مل اس نے تو وہ کام کر کے دکھانا ہے اپنا۔ اب اس حد تک ترقیاں ہونا، چاند پہ بسیرے ڈھونڈنا، انسانی میموری کو کنٹرول کرنا، میموری کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا، کمپیوٹر کی میموری کو انسانی دماغ میں ٹرانسفر کرنا، ایک سارا سائنس ٹیکنالوجی اس حد تک ممکن ہو چکی ہے، کافی حد تک، جو کہ ہم آج کے دور میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کے اندر جا چکے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، ایسی ویڈیو، ایسی مشینریاں بنائی جائیں گی کہ انسان اس مشینری کے اندر بیٹھ کے اپنے ماضی کو دیکھ سکے گا، تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن ابھی اس سے زیادہ حیران کن بات جو میں بتانے لگا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک کمانڈ دینے سے ساری آنکھوں کا دکھنا بند ہو جائے گا۔ ایک کمانڈ دینے سے جس جانوروں کو چاہیں گے وہ پھل دیں گے، جس جانوروں کو چاہیں گے وہ دودھ دیں گے، اور جس جانوروں کو چاہیں گے وہ دودھ نہیں دیں گے۔ صرف ایک کمانڈ دینے سے جن فصلوں کو چاہیں گے وہ فروٹ فل ہوں گی، فصل دیں گی، اور جن فصلوں کو چاہیں گے وہ فروٹ فل لیں گے، فصل نہیں دیں گی۔ اب اس حد تک ممکن ہونا ہے کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ دجال نے آنا ہے، دجال آ کے رہے گا۔ اس کائنات کی تخلیق کی تقسیم کے حصوں میں سے دجال کو ایک سسٹمیٹیکلی کہا گیا ہے، اور جب بھی صحابہ کرام نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ بس عنقریب ہے وہ وقت، لیکن ٹائم فکس نہیں بتایا گیا، جبکہ یہ ہمارا ایمان تسلیم کرتے کہ دجال آ کے رہے گا۔ اور پھر یہ حدیث بھی کہ جی دجال جن اس کو فصلوں کو چاہے گا وہ پھل دیں گی، جن کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا، جن درختوں کو چاہے گا پھل دیں گے، جن کو چاہے گا نہیں دیں گے، جن جانوروں کو چاہے گا وہ دودھ دیں گے، جن کو چاہے گا نہیں دیں گے۔ تو اس حد تک سائنس نے اپنی کامیابی کو ممکن بنانا ہے، اور اس سلسلے کے اندر
جو دجال کو اپنے ذات کنندہ سمجھتے ہیں وہ زیوس سائنٹسٹ ہے، وہ زیوس لوگ ہیں، کیونکہ زیوس کے مطابق یہ دجال ان کا نجات کنندہ ہے اور دجال ان کا خیر خواہ ہے، اور اس کی سہولت کے لیے، اس کی آسانیوں کے لیے ایسی سائنس، ایسی ٹیکنالوجی، ایسی چیزیں انوینٹ کرنا، سامنے لے کے آنا کہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ممکن ہو سکے، تو یہ چیزیں ہو کے رہیں گی۔ اب یہ چیزیں تو ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہیں، جو کہ انسانی عقل نے ممکن کر کے دکھایا ہے، اور انسانی عقل کی اگر ہم بات کر لیں تو اللہ رب العزت نے عقل کے 100 حصوں میں سے یعنی 99 حصے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیے ہیں، اور ایک حصہ باقی امتی کے پاس سے، اور اس میں سے 7 سے 8% ہمارے جیسے، اور 12 13 14% تک آئنسٹائن نیوٹن جیسے لوگوں نے اگر استعمال کر کے ایسی سی ٹیکنالوجی، سائنس، ایسی سی مشینری اگر ایجاد کر دی ہے، اب اگر 12-13% استعمال کرنے کا اتنا کمال ہو سکتا ہے، ذرا سوچیں کہ اگر ایک سائنسدان یا اگر ایک بندہ اپنی میموری کو اگر 70-80% پہ لے جا کے استعمال کرے گا تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ تھیوری بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ میٹر کین بی چینج انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی چینج انٹو میٹر۔ اس کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں، اس کے اوپر ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز بھی ملا ہے E=mc² کے حوالے سے، کہ میٹل کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکے گا، انرجی کو میٹل کے اندر کنورٹ کیا جا سکے گا، جس طرح سے بہت ساری انرجی آج ہم اپنا پلیٹیں لگا کے سورج کی روشنی سے کھینچتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں اور بھی دریافت اور ایجاد ہوں گی۔ تو سائنس کی جو ترقی ہے وہ اس حد تک ایزیلی ممکن ہو سکے گی، یہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے۔ دجال کو ہم مانتے ہیں، ان حدیثوں کو ہم مانتے ہیں، تو یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ اب جب یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا، ہمارا پورا انسانوں کا کنٹرول ایک خاص کمپیوٹر کے اندر ہوگا، اس خاص کمپیوٹر سے جو کمانڈ دی جائے گی تو اس کمانڈ کے مطابق ہی وہ بندہ وہ کام کو کر سکے گا۔ کس ملک میں کتنے لوگوں کو کس سوچ پہ لگانے ہیں، کس کام پہ لگانے ہیں، یہ ساری باتیں کمپیوٹر بیٹھ کے فائنل کرے گا، اور اس کے پیچھے مخصوص قسم کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوں گے جو پورے کے پورے اس کائنات کے سلسلے کو، ان 206 ممالک لگ بھگ جو ہے کم و بیش، ان 206 ممالک کو کم و بیش کو اپنے لپیٹ کے اندر کنٹرول کر سکے گا۔ اس طرح سے اس دھرتی کا جو نظام ہوگا وہ صرف ایک کمپیوٹر کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اور ایسے نظر کے دھوکے ہوں گے کہ ہماری آنکھیں صحیح ہونے کے باوجود بھی ہم صرف وہ چیزیں دیکھ سکیں گے جو چیزیں ہمیں دکھائی جائیں گی، اور دجال کی طاقت کے جو اختیار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ جتنے بندوں کو چاہے گا، جو چیزیں دکھانا چاہے گا وہ ان کو دکھا سکے گا۔ جب وہ دکھا سکے گا تبھی تو جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے تو وہ دجال کو خدا مانیں گے۔ اگر وہ اتنا کچھ نہیں کر کے دکھائے گا تو پھر اس کو کون خدا مانے گا؟ اور وہ سب کچھ کیسے کر کے دکھائے گا؟ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ سب کچھ کر کے دکھائے گا، اور انسانی نظر کو ایک خاص سسٹم کے تحت کنٹرول کیا جائے گا۔ اور انسانی نظر کے اندر بھی اگر ہم بات کر لیں تو انسانی آنکھ کے اندر بھی ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی بلائنڈ سپاٹ، تاریک نقطہ اس کو ہم بولتے ہیں، جو کہ آنکھ کے پچھلے حصے کے اندر، لاسٹ حصے کے اندر فوبیا کے ساتھ ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے آپٹک نرو کے ساتھ، جس کو ہم بلائنڈ سپاٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ جس چیز کو بھی ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ وہ ہے کہ وہاں پہ اس محیط کا، اس سٹیمولس کا عکس نہیں بنتا، عکس نہیں پڑتا وہاں پہ، اس کا مطلب ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، اس کا مطلب ہم وہاں سے اندھے ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، گھر کے اندر ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ جو اس کا عکس ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہ پڑ چکا ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ پڑنے کی وجہ سے ہمیں وہ چیز ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو وہ سب کچھ کنٹرول کیا جا سکے گا ایک کمپیوٹر کی مدد سے، اور ایک بندہ بیٹھ کے پیچھے سارا کچھ سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوگا، اور جس طرح سے وہ چاہے گا وہ ایک نظام کو کنٹرول کر لے گا۔ یہ تو سائنس کی ترقیوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس حد تک ممکن ہو سکے گا، اور ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہواؤں کے رخ کو معلوم کر لیں گے، یہ سمندر اور طوفانوں کے رخ کو معلوم کر لیں گے، یہ بارشوں کے رخ کو معلوم کر لیں گے، یہ وقت سے پہلے بارشیں بتا دیں گے۔ اگر اس حد تک ممکن ہے تو اس حد تک بھی ممکن ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات تو ہو گئی مکمل، اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف، اور وہ ہماری اصل بات ہے ایمان کی طاقت۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسے علم عطا کیا، اور اس علم اور عقل کی بنیاد پہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔
کہ جتنا علم اور عقل انسان کے پاس ہے اتنا کسی دوسری مخلوق کے پاس ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوقیں ہیں، جس میں 3 مخلوقیں ٹاپ پہ ہیں، جس کے اندر سے جنات آگ سے، فرشتے نور سے اور انسان مٹی سے، اور اس کے علاوہ اور ان 3 مخلوقوں کو ملا کے کم و بیش 18,000 مخلوقیں، جس کے اندر ہر طرح کے جانوروں سے لے کے اور دریاؤں میں رہنے والے، پرندوں میں رہنے والے، آبشاروں میں رہنے والے، طوفانوں میں رہنے والے، سب کچھ جو میرے اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں، ان تمام مخلوقوں کے اللہ کی ذات نے انسان کا انتخاب کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے علم اور عقل عطا کی، اور اس علم اور عقل کی بنیاد پہ اس کو اشرف المخلوقات کا نام دیا گیا۔ ہماری اصل بات ہے کہ کیا ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ایمان کی جو طاقت ہے وہ بندے سے وہ کام کرا سکتی ہے جو کوئی سائنس بھی نہیں کرا سکتی۔ مثلا ایک بندہ سامنے بستر مرگ پہ ہے، موت کے بالکل قریب تر ہے، سانسیں اس کی نکلنے والی ہیں، اور اب انسان کا کمال میں تمہیں بتاتا ہوں، کمال اور اللہ کے کلام پاک کا کمال۔ وہاں پہ 3 بندے ہوتے ہیں اور ایمان کی طاقت کا کمال۔ ایک میرے جیسا بندہ دنیا دار اس صورت کو، کسی صورت کو، ایک صورت کے آیت الکرسی کی مثال لے لیں یا سورۃ فاتحہ کی مثال لے لیں، آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس جو بندہ مرنے کے قریب اس کو ٹھس سے مس نہ ہو، اور اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ جو کوئی حافظ عالم ہے وہ پڑھ کے پھونکتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ تھوڑا سا ہلے، اس میں تھوڑی سی جان آئے۔ اس کے برعکس ایک اللہ ولی جو کہ اللہ سے ہم کلام رکھتا ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے جس کا، وہ بندہ اسی چیز کو، اسی آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونکتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بستر مرگ والا بندہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کیا ہماری آیت الکرسی میں فرق تھا؟ نہیں، ہمارے ایمان میں فرق تھا۔ ایمان کی طاقت سے، جس کے اندر ایمان کی طاقت تھی، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا، اس نے اس بندے کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم ایمان کی طاقت لے لیں تو ایمان کی طاقت سے جو کام ممکن ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ علم و حکمت اور ایمان کی طاقت سب مل کے بناتی ہے۔ حضرت سلمان کے دور کے اندر جب حضرت سلمان نے کہا کہ جی کون ہے جو بلقیس کا تخت سب سے جلدی لے کے آئے، تو ایک علم والے بندے، ایک انسان نے کہا تھا کہ جی میں لا سکتا ہوں، آپ کے پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ علم و عقل اور ایمان کی طاقت ہی تھی جس کی بنیاد پہ وہ ہوا۔ اب اگر ایمان کی جو طاقت ہے وہ دنیا کی کائنات کے روح کو بدل سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے بھی فرمایا کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا پاؤ گے، یعنی جو خدا کی ذات سے جیسا ہونے کا تصور رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان کی طاقتیں اس سے کراتی ہیں۔ اور ایمان کی طاقتیں ہی اس کائنات کے رخ کو بدل سکتی ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو بہت دیر سے بدلتی ہے، جو ایمان کی طاقت ہے وہ تو چلتے ہوئے کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ پیغمبروں کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ سلیکشن آف گاڈ، سلیکشن آف اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا تھا 1,24,000 کم و بیش کو، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ مردوں کو زندہ کرا لیتے تھے، کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ جائے نماز پہ مسلح پہ آتے تھے اور اپنے کام کرا لیتے تھے، کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ کیا تھا؟ آگ کی مٹی کے جلتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اور اس کے بعد صحیح سلامت اللہ کی ذات نے اٹھا لیا، وہ کیا تھا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے جب اس کے گلے پہ چھری چلی، جس کی وجہ سے آج تک ہم بقرہ عید کا جو یہ مناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا تھا کہ ہم سارے کے سارے اپنا بچے نے باپ کے سامنے کہا جی میں اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی۔ اگر آپ ایمان کی طاقت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایمان کی طاقت سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو کسی اور طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے حکم ہوا پانی کے اندر اپنا عصا مار، اور وہ ڈنڈے نے پانی نے راستہ دے دیا۔ کون سی سائنس ایسی ہے جو اس چیز کو تسلیم کرے کہ جی پانی راستہ دے گا؟ اور حضرت موسیٰ کی قوم چلی گئی اور پھر پانی کو حکم ہوا اور وہ سارا کا سارے اکٹھا ہو گیا۔ تو اصل جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ ابھی تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جتنا میں آپ کو سامنے بیان کر دوں کم ہے، لیکن جو اصل طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت ہی ہے جو کہ انسان کو بچا لے گی، اور ایمان کی طاقت ہے جو جنت میں لے جائے گی، اور ایمان کی طاقت ہی ہے جو کہ
उस बंदे को उस दुनिया में तबाही से बचा लेगा। और ईमान की ताकत ही है जो दज्जाल के होने के बावजूद दज्जाल के खिलाफ डट जाएगी। और ईमान की ताकत ही है जिसकी बुनियाद पे वो दीनों दुनिया उसके ऊपर इस्तवार है। ईमान की ताकत ही है जिसकी वजह से इंसान कायनात के रुख को बदलने से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक सारा का सारा काम करता है। तो जिसमें जितना ईमान का लेवल है उसके उतने फ़ज़ाइल हैं, उसके उतनी ताकतें हैं, उसके उतना इख्तियारात हैं। पैगम्बरों का ईमान का लेवल ज़्यादा था, मुर्दों को ज़िंदा करा लेते थे। हमारे ईमान का लेवल कम है तो हम बहुत सारे बिगड़े हुए कामों को फिर भी करा लेते हैं। और जिसमें ईमान बिल्कुल भी नहीं है तो नफसियाती मसाइल और बीमारियाँ तो उसके लिए। अब बात चल थी उधर से साइंस ने इतनी तरक्कियाँ करके वहाँ तक जाएगा दजाल तक, और इधर से ईमान की ताकतें होंगी और आखिरी बंदा जब तक इस दुनिया के धरती के ऊपर इस ज़मीन के ऊपर ईमान वाला होगा तो क़यामत नहीं आ सकती। अब जो लोग इतना कुछ देख के भी उसको जब कहेंगे कि जी मैं फिर भी अल्लाह की ज़ात के होने पे यकीन रखता हूँ और मैं किसी दजाल का आने पे यकीन नहीं रखता, तो उस वक्त उनके ईमान की हालत क्या होगी। और वही लोग फला पाने वाले होंगे और वही लोग कामयाब है। हद तक कि हज़रत ईसा का उठाया जाना स्लैब से और उसके बाद हज़रत ईसा का दजाल के लिए वापस आना और फिर उसके बाद उनका कत्ल होना, वो सारा क्या है, वो ईमान की ताकतें हैं। दुनिया के अंदर जितना भी भाग लें एंड पे होता क्या है, अच्छाई जीत जाती है, बुराई हार जाती है। एंड पे होता क्या है, रहमान जीत जाता है, शैतान हार जाता है। एंड पे होता क्या है कि आपको इस दुनिया की सारी चीज़ों के अंदर एंड पे जाके वही मिलता है जिसके लिए आपने गुमान रखा होता है, जैसा आपका ईमान होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा अगर एक फ़िक्रे के अंदर बंद करना चाहूँ तो वो ये है कि इंसान को पूरी की पूरी ज़िंदगी उसकी सोच उसकी नीयत के बकदर मिलता है। उसकी सोच उसकी नीयत जिस तरह की होगी वो उतना ही उसको अचीव भी कर लेता है। जिसकी सोच में ताकत होती है वो हर चीज़ को हासिल कर लेता है, जिसकी सोच में कमज़ोरी होती है वो हर चीज़ में नाकाम रहते हैं। इसलिए कहते हैं थिंक इज़ एवरीथिंग, के सोच दुनिया की सब चीज़ें बनाती है। और सोच क्या है, ईमान की ही कैफियतों में से एक कैफियत का नाम है कि हम उस काम को कर सकते हैं उस तरीके से। तो बात यह है कि एक तरफ ईमान की ताकत है, एक तरफ साइंस की ताकत है। एंड पे जीतना किसने है, वह ईमान की ताकत ने जीतना है। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों का ईमान आला बनाए, तमाम इंसानों का ईमान आला बनाए। ईमान अगर अफजल हो जाता है सारे काम करना आसान हो जाता है। अगर ईमान में कोई कमी आ गई तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सारे दुनिया के काम हो जाते हैं यार, कि खुदा की ज़ात से मांगे कि अल्लाह पाक हमें ईमान नसीब फरमाए। जब तक ईमान है तब तक हमें सलामती है, जिस दिन ईमान निकलते उस दिन सलामती ख़त्म होती है। तो खुदारा आप लोग भी इस चीज़ के लिए दुआ किया करें कि अपने ईमान मांगे अल्लाह की ज़ात से कि मेरा अच्छा ईमान दे, मेरा पैगम्बरों वाला ईमान दे, मेरा सहाबा कराम वाला ईमान दे। वो ईमान की ताकत होगी तो याद रखें दजाल जैसे उसको आप जो है मात दे सकते हैं। और अगर ईमान की ताकत नहीं होगी तो दजाल जैसी हज़ारों ऐसी फ़िरौनी ताकतें आपके ऊपर हमला कर सकती हैं और आपके पास कोई दूसरा इख्तियार कंट्रोल नहीं है। लेकिन एंड ये है कि अगर आप लोग जीतना चाहते हैं इस जंग के अंदर तो इस जंग से जीतने का एक ही तरीका है, और वो तरीक़ेकार ये है कि आज भी टाइम है, आज भी मौका है। अगर आप सारी शैतानी ताकतों का मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िरौन से लेकर जितने भी दजाल तक जितनी भी ताकतें हैं वो शैतानी ताकतों के अंदर आती हैं। अगर आप शैतानी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है और वो तरीका रहमानी ताकत है। और रहमानी ताकत कैसे आती है, जब रहमान के ज़िक्र को बार बार किया जाए। और रहमान का जिक्र बार बार कैसे हो सकता है कि जब आप हर जगह पे बैठ के कहें मेरी ताकत से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ, मेरे पैसे से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ, मेरे माल दौलत से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ, मेरे अफसर से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ, मेरे माँ बाप से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ, मेरे अफसरों से नहीं अल्लाह के इख्तियार से हुआ। जब आप हर चीज़ में ये बात कहते हैं, ये तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है, खुदा की ज़ात की तरफ से, अल्लाह की ज़ात की तरफ से, इस कायनात को अल्लाह की ज़ात चला रही है, मेरा कोई कमाल नहीं है, तो फिर आपका ईमान बनता है, फिर आपका ईमान कामिल बनता है, फिर आपको कुर्बत इलाही नसीब होती है, फिर आप अल्लाह की तरफ रजू होते हैं, फिर आप अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं। फिर एक लेवल ऐसा आता है जो आप सोचते हैं और आप साथ वैसा
ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک لیول ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل سکون کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، پھر ایک لیول ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل ایسے سکون کی حالت میں آ جائے گا، پھر کچھ بھی ہوتا رہے آپ سکون میں ہوں گے، کچھ دنیا میں کوئی معاملہ چلتے رہے آپ کا دل سکون کے اندر ہوگا۔ اور اگر دل کو سکون کی حالت کے اندر لانا ہے تو الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم جس کے اندر کہ بے شک الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، مگر اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت تو ہے ہی ہے، ساتھ میں کلام پڑھنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، ہر بندے کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ یہ فکر استعمال کریں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ آپ کا ایمان بنے گا۔ جب آپ کا ایمان بنے گا آپ دنیا جہان کی ساری شیطانی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہو اور کامیابی آپ کا مقدر بن کے رہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر ایمان کی اصلاح پیدا کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، اللہ کی ذات سے صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ مانگیں گے اور صحیح معنوں کے اندر ایمان کے راستے پہ چلیں گے اور دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھیں گے اور آخرت کو ایک حقیقی جگہ سمجھیں گے، اور اس کے مطابق ہی آپ اپنی کوششیں اور محنتیں کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے والا بہت کچھ سیکھے ہوں گے، آپ کو بہت ساری لائف کے اندر آپ کو ایسی باتیں سمجھنے اور دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو یا نہ سنی ہو۔ انسان سیکھنے سکھانے والا ہے اور پوری زندگی انسان سیکھتا سکھاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر ایمان و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، دین و دنیا کے اندر کامیابی اور خوشیاں نصیب عطا فرمائے، تمام لوگ خوش رہیں۔ میری بہت ساری ڈھیر دعاؤں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اور اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔